औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है मलक रियाज और ने किस तरीके से कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटियों को नुकसान पहुंचाया, इस पे बात होगी। और फौज का और इमरान का फड्डा कहाँ से पड़ा, इस पे बात होगी। और इमरान के बच्चों को किस मिशन में आलमी ताकतों ने भेजा था, इस पे बात होगी। और फिर उनको उन्हीं आलमी ताकतों ने रोक कैसे लिया, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले मेरे आप सब से बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हक सच देखने और सुनने वाले हैं उन सब का चैनल है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और सब्सक्राइब करने का एक तरीका है, वरना ऑटोमेटिक सिस्टम में कंप्यूटर आपको फौरी तौर पे डिलीट कर देगा। उसका तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपका नाम कभी भी डिलीट नहीं होगा चैनल से। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, जहाँ जहाँ डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनती थी ना, और ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी किन के पैसों से बनती थी? शहीद जितने भी हैं उनके पैसों से, बेवा औरतें और शहीदों के वर्षा जो होते हैं पीछे, उनके पैसों से। उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं कि इसमें उनका पैसा महफूज रहता है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटियों के तो रेट दिन ब दिन बढ़ते हैं, कभी कम तो हुए नहीं कि नुकसान हो जाएगा, उसमें फ़ायदा ही होता है। और अच्छी खासी माकूल रकम उन्हें मुनाफे में हर महीने मिल जाती है, जिससे उनका घर का निज़ाम चलता रहता है। तो ये वो पैसा होता है, कौम यूथड़ कहती है ना कि इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट ये कैसे बना लेते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। ये पैसा होता है शहीदों का, वर्षा का, बेवा औरतों का, उनका पैसा होता है। तो अब इसमें जो इनके इंचार्ज जो थे ना डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के, वो एक ब्रिगेडियर थे, आज़र सरवस। तो उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने यही पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेल मिलाप किया जब मलक रियाज ने, तो उसके लिए देखे जहाँ मंजूरी ले देती थी, तमाम कागजात क्लियर करवाती थी, एनओसी लेती थी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, वहीं पे बैरियर टाउन बन जाता। और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी से पहले वो मंसूबा लॉन्च करके ज़मीनें शमीनें खरीद के, अभी ये ज़मीनें खरीदने के मरला आया भी नहीं होता था, उससे पहले ही बैरिया को अतला मिल जाती थी, ये ब्रिगेडियर ही देता था। यही जो सरबराह था वही गद्दार था अंदर का। मलक रियाज को अतला कर देता तो मलक रियाज फौरी तौर पे वो सारी ज़मीनें खरीद लेता, बची खची थोड़ी बहुत जो होती थी वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी को मिलती थी। और उससे पहले ये अपनी बैरिया लॉन्च करके तो उसके प्लाट बेचना शुरू कर देता था। ये इस तरीके से शहीदों और बेवाओं को भी इस बंदे ने नहीं छोड़ा।
ٹھیک ہے، بہت اچھے اچھے کام بھی ہیں اس کے، میں نہیں کہتا ہوں. جہاں پہ بہت ساری برائیاں اللہ نے کسی بندے میں رکھی ہوتی ہیں نا، وہاں ایک آدھ اچھائی بھی اللہ نے رکھی ہوتی ہے. تو باقی جو ہے نا، اب وہ پرسوں کا ریسٹ ہو گیا ہوا وہ بریگیڈیئر بھی، اور اس کے علاوہ اچھا یہ اس کا بھی انچارج تھا، بیریا کا بھی چیئرمین تھا، سوری یہ ہاؤسنگ سوسائٹی پرچے زمینوں کی لاٹ خریدنے کا چیئرمین تھا، انچارج تھا. یہی آگے سارا کچھ خریداری وغیرہ کرتا تھا، یہی قبضے کرواتا تھا، یہی سارا غریبوں کے زمینیں ہڑپ کر جاتا تھا. جو نہیں دیتا اس کو ڈرا دھمکا کے زبردستی انگوٹھے لگوا دیتے، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، مار کے اس کی لاش بھی کہیں غائب کر دی جاتی تھی. وہ بیچارے اس کے ورثہ آج تک اس کو ڈھونڈ ہی رہے ہیں کہ کہاں گیا. سوری جی، گلا خراب ہوا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. تو یہ اس طریقے سے کرتا رہا ہے. اور اب سارے کرتا دھرتا، اچھا اس بندے نے یہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں تو ہر آدمی بکاؤ ہے، صدر کو بھی خرید لیتا تھا، وزیر اعظم کو بھی خرید لیتا تھا. نہیں بکا ہے تو اس کے آگے ایک بندہ نہیں بکا ہے، وہ ہے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز یا شریف فیملی پوری، مریم نواز، ان میں سے کوئی نہیں بکا ہے. زرداری بھی بک گیا تھا، سندھ میں جو بنا ہے نا یہ سب ملی بھگت سے ہی بنا تھا. زرداری نے بھی بہت پیسہ کمایا ہے اب اس سے. عمران خان بک گیا تھا، اس نے القادر یونیورسٹی بنوائی. اور یوتھڑ لاہور والا جو بلٹ پروف گھر ہے نا زمان پارک والا، یہ ملک ریاض نے بنا کے دیا ہوا ہے. کوئی ملک ریاض کے وہ نانی کا پتر نہیں تھا، اس کے بدلے میں اس نے جو سہولتیں لی تھی، جو سرکاری زمینوں پہ قبضے کروائی تھے، اس میں عمران بھی ملوث تھا. اور یہ جو پیسہ پاکستان کا 190 ملین پاؤنڈ، روپے نہیں پاؤنڈ، اچھا یہ ٹوٹل 500 پاؤنڈ تھا جو پاکستان سے گیا تھا. تو انگلینڈ کی گورنمنٹ نے جب عمران خان کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، اس وقت یہ وزیر اعظم تھا، کہ جناب ہم نے آپ لوگوں کا 500 کروڑ پکڑا ہے، اگر آپ کیس لڑ کے حاصل کرنا چاہیں تو پورے کا پورا 500 کروڑ آپ لوگوں کو مل جائے گا. انہوں نے کہا جی ہم کوئی کیس نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا پھر آپ لوگوں کو 500 کروڑ کی بجائے 190 کروڑ 190 ملین، 500 ملین پاؤنڈ تھے نا، اس میں سے 190 ملین پاؤنڈ ملیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں وہی دے دیں. اچھا جب وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا تو انہوں نے سادہ کاغذ دکھا کے تو کابینہ سے منظوری لی، ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ اس کے اندر ہے کیا. تو وہی پیسہ اٹھا کے 190 ملین پاؤنڈ دے دیا ملک ریاض کو، جو سپریم کورٹ نے قبضے کرنے کی وجہ سے جرمانہ کیا تھا، اس کا جرمانہ ادا کر دیا. اب جرمانہ ادا کرے تو جس نے فراڈ کیا وہ کرے نا بھائی، گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ اس جرمانے میں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس طریقے سے یہ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا. اور اس میں پوری کابینہ بھی پھنستی ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کیوں منظوری دی تھی. تو شہزاد اکبر نے اس میں کم از کم نہیں تو 190 ملین پاؤنڈ میں اس نے بھی ملک ریاض سے بہت بڑی اماؤنٹ لی تھی، تقریباً 200 کروڑ 200 کروڑ اس نے لیا. اور اس کے بعد پھر جناب عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنوائی، 500 کنال زمین لی، اور اس کے بعد زمان پارک والا گھر بلٹ پروف بنوایا، اور اس کے بعد پھر 700 کنال عمران خان نے لی، 500 کنال بشرا بی بی نے لی. اس طریقے سے یہ لوٹ مار کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، جو کہ اب ساری زمینیں بھی واپس گورنمنٹ کے پاس آ گئی ہیں، اور القادر یونیورسٹی بھی گورنمنٹ کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ تو عوام کا ہی پیسہ ہے، وہ غریب سندھ کے غریب آریوں کا پیسہ تھا. تو اب وہ پیسہ گورنمنٹ آف سندھ کو دیا گیا ہے کہ آپ موجودہ چیف جسٹس نے یہ کام کیا، اللہ اس کا بھلا کرے، کہ اس نے وہ پیسہ
گورنمنٹ آف سندھ کو دیا ہے کہ ان احاریوں میں تقسیم کر دیں۔ اب جا کے وہ پیسہ ان احاریوں میں تقسیم ہوا، لیکن 500 ملین پاؤنڈ کی بجائے وہ 190 ملین پاؤنڈ واپس آیا، گیا 500 ملین پاؤنڈ۔ تو یہ ظاہر ہے اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ان غریب آریوں کو جن کی وہ زمینیں تھیں۔ تو اب آ جائیں جناب کہ اس طریقے سے یہ لوٹ مار ہوتی رہی ہے۔ تو اب ملک ریاض اپنے بیٹے علی ریاض کے ساتھ وہاں سے بھی فرار ہو کے، جیسے اس نے کیا نام ہے اس کا، وہ جو بھاگی ہوئی ہے پیسے لے کے، گورنمنٹ آف پاکستان کا بے حساب پیسہ لے کے، مونس الائی بھی وہیں پہ ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ عورت بھی وہیں پہ ہی ہے، اس کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور یہ کیا نام ہے، عمران نے بھی بھاگ کے ادھر جانا ادھر ہی ہے، اس کا بھی پاسپورٹ دبئی میں ریڈی پڑا ہوا ہے، مالٹا کا۔ مالٹا کی نیشنلٹی مل جائے نا جس کو، تو وہ اس کا پاسپورٹ اتنا طاقتور ہے، وہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ 60,000 پاؤنڈ میں، $60,000 میں ملتا ہے۔ $60,000 دے کے نا تو وہ پاسپورٹ ملک ریاض نے اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے حاصل کیا ہے۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا وہاں پہنچ گئے ہیں مالٹا میں، وہیں پہ فرا گوگی بھی موجود ہے، فرا گوگی کا شور بھی موجود ہے، پہلے کا ان کو بھی ملک ریاض نے ہی پاسپورٹ دلائے تھے پرچیز کر کے، اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ بھی بے حساب وہ ساتھ لے گیا ہے۔ اسی طرح مونس الائی بھی $60,000 کا پاسپورٹ لے کے تو مالٹا میں ہی بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی بے حساب لوٹا ہوا ہے ملک کو۔ اور پرویز الائی نے تو جو تباہی نکالی ہوئی ہے نا، پرویز الائی اب پوری زندگی سیاسی موت مر چکا ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی بھی عوام ایسے لٹیروں کو ووٹ نہیں دیں گی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی تک دیکھیں مشرف نے 12 سال لگائے، ایک بھی کرپشن کا ثبوت نہیں ڈھونڈ سکا تھا نواز شریف فیملی کے خلاف۔ تو کیا کیا، کیس کرپشن کا بنایا، اور نکلا کیا، اقامے پہ نکالا اس کو۔ جب ثبوت نہیں ملیں گے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو عمران کے خلاف تو ہزاروں ثبوت موجود ہے، اس کا تو بچنا ناممکن ہے۔ یہ جیل سے اس کی لاش ہی واپس آ سکتی ہے، زندہ نہیں آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کو غریبوں کی آہیں لگی ہیں، ان یتیم بچیوں کی آہیں لگ گئی ہیں جن کو یہ اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کرتا تھا۔ 13 14 15 سال کی یتیم بچیاں جن کے نہ ماں نہ باپ، وہ آشیانہ سینٹر لاہور سے ان کو اٹھایا جاتا تھا۔ تو وہ کوئی گوگل اگر سچ، اچھا یہ یوتھڑ ایسی منحوس قوم ہے نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کے اس عورت کا میں نے انٹرویو فیس بک پہ چڑھایا نا، جو آشیانہ سینٹر لاہور کی انچارج تھی، چیئرمین تھی، تو کہتے ہیں یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ بکی ہوئی ہے، اس کو فوج نے خریدا ہوا ہے۔ ہر جگہ پہ فوج کے خلاف انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ جب انڈیا کا جنرل رینک کا بندہ، لیفٹیننٹ جنرل، 3 اسٹار جنرل، میڈیا میں آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی عمران کو سپورٹ کرو، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرو، بی ایل اے کو سپورٹ کرو، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرو، یہ تینوں پارٹیاں ہمارے لیے جو کر رہی ہیں وہ ہم پوری زندگی مل کے بھی نہیں کر سکے، تو اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ یہ تینوں پارٹیاں کہاں پہ ہیں۔ یہ غدار ہیں، سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، ملک کے غدار ہیں، یہ ملک تباہ کرنے کے مشن پہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی سمجھ گئے ہیں۔ اور شیر افضل مروت کا کل کا بیان ہے کہ 5 اگست تو بہت دور کی بات ہے، 2 اگست تک پی ٹی آئی کے تمام لوگ نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ میں خود بھی نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن شاید کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ شاید اس کو نواز شریف لیں یا نہ لیں، یا جن کو وہ لیں گے وہی آ سکیں گے، ورنہ زیادہ تر جائیں گے پیپلز پارٹی میں۔ وہ لوٹے چھوٹے سب کچھ لے لیتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ پنجاب سے ہمیں کوئی
بندہ تو ملے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب عمران کے بچوں پہ۔ عمران کے بچوں کو انڈیا نے، اسرائیل نے اور بھیجا فنڈنگ کر کے، پیسہ دے کے مشن پہ کہ افراتفری پھیلاؤ کہ سی پیک کو ناکام بناؤ۔ انہوں نے امریکہ گئے، وہاں سے وہ اجازت لے کے، یوتھر کہہ رہے تھے نا کہ ان کی گارنٹی امریکہ دے گا۔ امریکہ کے کسی گورنمنٹ کے عام سے وزیر نے بھی ان سے ملنا ہی گوارا نہیں کیا۔ وہ 3-4 دن بیٹھ کے سور کا گوشت کھا کے یہودیوں کے سینیٹروں کے ساتھ مل کے تو واپس ناکام ہو کے چلے گئے، کیونکہ انہیں گھاس نہیں ڈالی گئی، کیونکہ امریکہ بھی اب سمجھ گیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کا انڈیا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو بگاڑ میں بھی نہیں سکوں گا، اور جو میرے جہاز کھڑے ہوئے ہیں کھلے سمندر میں ان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر ملک کا اپنا مفاد سوچتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ یہ ترکی کو ہم عالم اسلام کا لیڈر کہہ رہے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست تجارت کر رہا ہے۔ ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے جو ایک پاکستان، ایک سعودیہ بھی آج پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے نا، 1 گھنٹے کے اندر اندر سعودیہ بھی کر لے گا۔ تو یہ پاکستان ہی ہے جو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، اور انشاءاللہ نہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔